बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो हम कुरान पाक का जो हिस्सा पढ़ेंगे, ये सूरह अल इनाम की 151, 52 और 53 तीन आयतें हैं। इसमें जो अल्लाह पाक ने बयान किया है वो सीधा रास्ता है, सिरातुल मुस्तकीम है, जिसकी हम दुआ हर नमाज में करते हैं कि हम अल्लाह पाक से कहते हैं कि हमें सीधा रास्ता दिखा। तो कुरान पाक में कुछ ऐसे मकामात हैं जहाँ पे अल्लाह पाक ने बयान किया है कि ये मेरा सीधा रास्ता है, इसको अगर पकड़ लोगे, इसको फॉलो करोगे तो तुम इंशाल्लाह अब्दी कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर होगी और जन्नतुल फिरदौस में तुम्हें मकाम मिलेगा इंशाल्लाह। तो मैंने जैसे पिछली अपनी वीडियोस में भी डिस्कस किया था कि आप कोशिश करें कुरान पाक का सादा तर्जमा ले लें, उसको एक दफ़ा पढ़ें ताकि आपको अंदाज़ा हो कि अल्लाह पाक आपसे क्या चाहते हैं और हमारा इस दुनिया में आने का मकसद क्या है। क्योंकि कुरान के बारे में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि ये एक रस्सी है जो आसमान से ज़मीन पे टांग दी गई है। तो अगर कोई उस रस्सी को थाम लेगा और उस पर अमल करेगा तो वो सीधा वही रास्ता होगा जो अल्लाह पाक हमसे चाहते हैं, और इंशाल्लाह उस रास्ते को पकड़ के हम अपनी ज़िंदगी का मकसद भी समझ सकेंगे और हम दोनों जहानों में इंशाल्लाह कामयाबियाँ भी हमारा मुकद्दर होंगी। तो अभी मैं शुरू करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उनसे कहो कि आओ मैं तुम्हें सुनाऊँ तुम्हारे रब ने तुम पर क्या चीज़ें हराम की हैं, ये कि इसके साथ किसी को शरीक ना करो और वालिदैन के साथ नेक सलूक करो और अपनी औलाद को मुफलिसी के डर से कत्ल ना करो। हम तुम्हें भी रिस्क देते हैं, उनको भी देंगे। और बेहयाई की बातों के करीब भी ना जाओ, हुआ वो खुली हो या छुपी, और किसी जान को जिसे अल्लाह ने मोहतरम ठहराया है हलाक ना करो मगर हक के साथ। ये बातें हैं जिनकी हिदायत इसने तुम्हें की है, शायद कि तुम समझ बूझ से काम लो। और ये कि यतीम के माल के करीब ना जाओ मगर ऐसे तरीके से जो बेहतरीन हो, यहाँ तक कि वो अपने सन्ने रशद को पहुँच जाए। और नाप तोल में पूरा इंसाफ करो। हम हर शख्स पर जिम्मेदारी का इतना ही भार रखते हैं जितना इसके इम्कान में है। जब बात कहो इंसाफ की कहो, ख्वा मामला अपने रिश्तेदार ही का क्यों ना हो, और अल्लाह के अहद को पूरा करो। इन बातों की हिदायत अल्लाह ने तुम्हें की है, शायद कि तुम नसीहत कबूल करो। नेज़ इसकी हिदायत ये है कि यही मेरा सीधा रास्ता है, लिहाजा तुम इस पर चलो और दूसरे रास्तों पर ना चलो कि वो इसके रास्ते से हटाकर तुम्हें परगंदा कर देंगे। ये है वो वसीहत जो तुम्हारे रब ने तुम्हें की है, शायद कि तुम कुछ रवि से बचो। अब इसको हम डिटेल में इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट अल्लाह ने बयान किया वो ये है कि शिर्क से परहेज़ करना है। जो इसमें लाइन है वो ये कि इसके साथ किसी को शरीक ना करो। दीन की हजरत असल जो है वो तौहीद है। कुरान में वाज़ेह ऐलान किया है सूरह अल-निसा में कि अल्लाह पाक शिर्क के अलावा जो गुनाह चाहेगा माफ़ कर देगा। और इसमें शिर्क से जो मतलब है वो ये है कि जो अरब में जो शिर्क था वो बेसिकली लोग खुदा के साथ शरीक करते थे। लाइक वो फरिश्तों को खुदा की बेटियां कहते थे। जो निसारा थे उन्होंने हज़रत सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा करार दे दिया था। इस तरह उन्होंने अलग अलग मबूद बना रखे थे। बहुत सारे बुत खाना काबा में भी थे, जिसका हम बचपन से पढ़ चुके हैं और पढ़ते आ रहे हैं। तो इसके एक तो शिर्क सीधा सा ये है जो खुदा की ज़ात के साथ शिर्क होता है। दूसरा हज़रत खुदा की सिफ़ात के साथ शिर्क होता है, खुदा के हकूक़ के साथ शिर्क होता है। वो ये है कि जो सिफ़ात का मालिक अल्लाह है उसको हम वही सिफ़ात हम किसी इंसान के अंदर दे दें और हम किसी इंसान को उन सिफ़ात का हामिल समझ लें और उसको उतनी वैल्यू देनी शुरू कर दें जो अल्लाह को देनी चाहिए। जैसे हम किसी इंसान को मुश्किल कुशा कंसीडर कर लें और हम कहें कि ये इंसान है जो हमें औलाद दे सकता है, और ये सारे मामला जो हमारे बड़े आम सी चीज़ें समझी जाती हैं। हज़रत कुरान के मुताबिक वो खुदा की ज़ात के साथ शिर्क है कि हम जो हमें मकाम अल्लाह को देना चाहिए था हमने वो इंसानों को दे दिया। अल्लाह पाक हमें इस शिर्क से बचाए।
دوسری جو قرآن نے بات بیان کی ہے وہ یہ کہ والدین کے ساتھ احسان، جو لفظ قرآن نے بیان کیے وہ یہ ہے کہ اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ ایک انسان پہ سب سے زیادہ حق اللہ کا ہے، اور قرآن نے اس کے بعد جو حق بیان کیا ہے وہ والدین کا حق بیان کیا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، روایت کا نمبر ہے 912، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم پہ سب سے زیادہ جو حق ہے تمہارا تمہاری ماں کا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اس کے بعد؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تمہاری ماں کا ہے۔ پھر صحابہ نے پوچھا اس کے بعد؟ تو آپ نے فرمایا پھر تمہاری ماں کا ہے۔ اور پھر پوچھا اس کے بعد؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس کے بعد تمہارے باپ کا ہے۔ اور پھر مسند احمد اور ترمذی دونوں کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو باپ ہے وہ جنت کا وسطی دروازہ ہے، تم چاہو تو اس کی نگہداشت کرو اور چاہو تو اسے کھو دو۔ اس کے بعد قرآن بیان کرتا ہے کہ اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے۔ اولاد کو مفلسی کے ڈر سے، عرب میں دو چیزیں تھیں، ایک تو مفلسی کے ڈر سے قتل کیا جاتا تھا، اور دوسرا بیٹیوں کو اپنی جو تھی رسوائی کے ڈر سے قتل کر دیا جاتا تھا، انہیں زندہ دفنا دیا جاتا تھا۔ تو قرآن نے ان دونوں کو کنڈیم کیا، اسے غلط قرار دیا ہے۔ قرآن نے فرمایا کہ جو مفلسی ہے شیطان کا یہ ہتھیار ہے، بیسیکلی شیطان انسان کو ڈراتا ہے کہ تم سے یہ رزق چھینا جائے گا تو کیا ہو جائے گا، تمہاری یہ جاب چلے گئی تو کیا ہو جائے گا، تمہارے بزنس میں تمہارے کلائنٹس نے تمہیں چھوڑ دیا تو کیا ہو جائے گا۔ اگر آپ قرآن کو پڑھیں تو قرآن آپ کو توحید پرست بناتا ہے۔ قرآن آپ کو سب چیزوں سے نکال کے جو توکل لے کے آتا ہے وہ اللہ پہ رکھتا ہے۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے کہ اگر تم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ پہ توکل رکھو گے تو اللہ پاک تمہیں اس طرح رزق دے گا جس طرح چڑیاں صبح جب گھر سے نکلتی ہیں تو وہ خالی پیٹ نکلتی ہیں، جب وہ واپس اپنے گھونسلوں میں جاتی ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہم کو توکل اللہ پہ رکھنا ہے۔ ہم کو رزق جو دینے کا، جس کا جو ہمارا خالق ہے، جو مالک ہے، ہمارا ساری کی ساری توجہ اللہ کی طرف ہوگی۔ ہم محنت کریں گے، ہم کوشش کریں گے، ہم یہ نہیں کریں گے کہ ہم سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ جائیں گے، ہم کوشش کریں گے، ہم محنت کریں گے، لیکن جو ہمیں اسباب کا جو مالک جس کو سمجھیں گے وہ اللہ کو سمجھیں گے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہمارا اپنی جاب میں اپنے باسز کے ساتھ ریلیشن شپ اچھا ہے یا اپنے مالک کے ساتھ اچھا ہے تو وہ ہمیں رزق دے رہا ہے، یا ہم اگر بزنس کر رہے ہیں تو ہمارا کسٹمر کے ساتھ ریلیشن اچھا ہے تو وہ ہمیں رزق دے رہے ہیں۔ ایسا بالکل نہیں ہوگا سر، رازق اللہ ہے۔ اگر آپ اللہ پہ بھروسہ رکھیں گے کہ تو اگر کچھ چلے بھی جائے گا، کیونکہ اللہ کا یہ اصول ہے، یہ زندگی جو ہے امتحان کے لیے بنائی ہے، تو اللہ کا اصول ہے کہ کچھ معاملات میں اللہ پاک ہمیں آزماتے بھی ہیں، ہمیں تکلیف میں، ہمیں رزق کی تنگی میں ہمیں صبر کرنا پڑتا ہے۔ تو ہم اگر اللہ پہ بھروسہ رکھیں گے، کچھ چھن جانے پہ بھی اللہ پہ بھروسہ ہوگا تو اللہ پاک ہمیں سکون عطا فرمائیں گے۔ اور اگر ہم لوگوں پہ بھروسہ کرنا شروع کر دیں گے اور سارے معاملات لوگوں سے اٹیچ کر دیں گے تو پھر ہم بے سکونی کی زندگی ہوگی، پھر ہم پریشانیوں میں گرتے جائیں گے۔ اور بے حیائی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ وہ کھلی ہوں یا چھپی۔ جو بندہ مومن ہے حضرت، وہ اس کا جو سب سے زیادہ فوکس ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو پاک رکھنے پہ ہوتا ہے۔ جو اسلام جو تزکیہ نفس بیان کرتا ہے وہ یہی بیان کرتا ہے۔ انسان گناہ گار ہے، اس دنیا میں غلطیاں ہو جاتی ہیں، معاملات ہو جاتے ہیں، لیکن جب بھی احساس ہو توبہ کر لو۔ آپ جنت کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں پاک لوگ ہوں گے، تو ہر رات سونے سے پہلے آپ ایک دفعہ اپنا احتساب کریں اور سوچیں کہ اگر آپ آج رات اس دنیا سے چلے گئے تو کیا آپ پاک لوگوں میں کنسیڈر ہوتے ہیں؟ تو اگر تو حضرت پاک لوگوں میں آپ کا دل کہے کہ آپ پاک ہیں تو پھر سکون سے سو جائیں، اور اگر آپ کو کوئی تھوڑا سا بھی دل میں کچھ کھٹک پیدا ہو تو فوراً توبہ کر لیں اور اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے رجوع کریں۔ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ ہمیں اس نے دنیا بنا کے اس نے ہمیں چھوڑ نہیں دیا۔ تو انشاءاللہ اللہ پاک سے امید رکھیں اور کہ اللہ پاک معاف کر دیں گے۔ اور پھر موطا امام مالک کی روایت ہے، زید بن
طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر دین کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دین کا کوئی امتیازی وصف ہوتا ہے، جو اسلام کا امتیازی وصف ہے وہ حیا ہے۔ پھر آگے ہے کہ اور کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ۔ یہاں پہ حق کے ساتھ ہلاک کرنے سے کیا مراد ہے؟ حق کے ساتھ تو ایک تو یہ ہے کہ ہم کسی کی جان نہیں لے سکتے۔ قرآن نے بیان کر دیا کہ ایک ناحق انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، وہ مسلمان ہو، کافر ہو، انسان قرآن نے جو بیان کیا وہ انسان کا ہے، تو ہم کسی کا قتل نہیں کر سکتے۔ جہاں پہ جو قرآن نے یہ بیان کیا کہ انصاف کے ساتھ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے قرآن نے اجازت دی ہے قتل کے بدلے میں قتل کی، جو اللہ نے سزائیں منتخب کی ہیں وہ آج کے دور میں وہ اسٹیٹ کرے گی، وہ عدالت کی ذمہ داری ہے، عدالت کرے گی، وہ انصاف کے ساتھ کرے گی۔ ہم خود کسی کی جان نہیں لے سکتے۔ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو، یہاں تک کہ وہ اپنے سن رشد کو پہنچ جائے۔ سن رشد مطلب بلوغت کو، بڑا ہو جائے۔ یہ جو بیان ہے وہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ آپ جو بندہ مومن ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ابھی کمزور کے ساتھ زیادتی کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ عرب میں بھی ایسے ہی تھا، آج کے دور میں بھی ایسے ہی ہے، جو کمزور ہو اس کے ساتھ ظلم بھی ہو جاتا ہے، زیادتی بھی ہو جاتی ہے، اور اس بیچارے کو انصاف بھی اس طرح سے نہیں مل پاتا۔ اور اگر معاملہ یتیم کا ہو، وہ بچے ہوں، تو یہ معاملہ اور زیادہ آسان ہو جاتا ہے، تو اس کے فیملی والے، اس کے رشتہ دار اس پہ زیادتی کرنا اور زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو قرآن نے اس کی اس یتیم کا ناحق مال کھانے سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، صحیح بخاری کی ہے، 38 نمبر حدیث ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 7 باتوں کا بتایا کہ یہ انسان کو ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں، ان میں ہی ایک بات یتیم کا مال کھانا بھی ہے۔ پھر نیکسٹ جو ہے 7ویں ہے، اور ناپ تول میں پورا انصاف کرو، ہم ہر شخص پر ذمہ داری کا اتنا ہی بھار رکھتے ہیں جتنا اس کے امکان میں ہو۔ ناپ تول کو پورا کرنا یہ ایک لازمی مطالبہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک قوم پہ عذاب آیا تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ ناپ تول سے کمی میں مراد ایک تو جو تاجر کاروباری آدمی ہے، سبزی والا ہے، وہ اس کا ناپ تول ہے کہ وہ سبزی دے رہا ہے تو ٹھیک تول کے دے رہا ہے، وہ اگر کوئی گندم دے رہا ہے یا اس طرح کا معاملہ کر رہا ہے تو وہ ٹھیک کر رہا ہے۔ دوسرا جو ناپ تول ہے وہ آج کے دور میں اگر میں اس کو ریلیٹ کروں تو جو امپلائی ہے، جو جاب کر رہا ہے بندہ، اس کو بھی اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ اگر اس کو کوئی کمپنی پے کر رہی ہے، وہ جو جس ادارے میں کام کر رہا ہے اس کو وہ پے کر رہا ہے، تو اس کو ناپ تول میں خیال رکھنا ہے۔ ناپ تول میں خیال رکھنے کا مطلب یہ کہ اس کو جو سیلری ملتی ہے اس نے اس کا کام کرنا ہے اتنا، ایسا نہیں کرنا کہ وہ سیلری بھی لے رہا ہے اور ڈنڈی بھی مار رہا ہے۔ سر آپ کا جو امپلائر ہے وہ آپ کو کچھ نہیں کہہ رہا، الگ بات ہے، لیکن سر اللہ دیکھ رہا ہے، تو اللہ دیکھ رہا ہے تو آپ نے اس کا جواب دہ ہونا ہے۔ تو یہ ناپ تول میں کمی اگر آپ کریں گے تو اس کا روز محشر آپ کو جواب دینا پڑے گا، کہ اگر آپ اپنے امپلائر کے ساتھ زیادتی کریں گے یا اپنے معاملات کے ساتھ ناانصافی والا معاملہ کریں گے تو آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ پھر 8واں ہے کہ جب بات کہو انصاف کی کہو، خواہ معاملہ اپنے رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو۔ یہ سر بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ انسان جو ہے وہ جذباتیات میں آ جاتا ہے، وہ جذبات میں آ کے کچھ کمزوریوں کا شکار ہو جاتا ہے، اسپیشلی جب معاملہ اس کے اپنے کوئی رشتہ دار کا ہو، کوئی دوست کا ہو، تو وہ اس معاملے میں پھر اکثر انصاف کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو قرآن نے یہ بیان کیا ہے کہ جب تم انصاف کی بات ہوگی تو وہ پھر بندہ مومن کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے بھائی کو فیور دے یا وہ اپنے رشتہ دار کو فیور دے، دوست کو فیور دے، پھر وہ حق کی بات کرے گا۔ تو وہ پھر کبھی بھی کسی کا فیورٹزم نہیں کرے گا، کچھ اس طرح کا معاملہ نہیں ہوگا جس سے وہ کسی کا حق مار رہا ہو۔ پھر آگے ہے کہ اور 9واں ہے کہ اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ یہاں خدا کے عہد کو پورا کرنے سے مراد ایک تو وہ عہد ہے جو ہم اللہ سے کرتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں کہ یا میرے اللہ میں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، یہ میں اب دوبارہ نہیں کروں گا، اس پہ ہم عہد کرتے ہیں کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں یہ نہیں کروں گا، ایک وہ عہد ہے۔ دوسرا عہد ہے کہ ہم جو اللہ کا نام لے کے دوسروں سے عہد کرتے ہیں، ہم نے ان سب کا بھی خیال رکھنا ہے۔ تو ہم نے اپنے عہد کو پورا کرنا ہے، ہم نے اپنے معاملات کو دیکھنا ہے کہ ہم سے کبھی کوئی اس طرح کی غلطی نہ ہو کہ ہم اللہ کے نام لے کے کوئی بات کریں اور اس کو ہم پورا نہ کر سکیں۔
پھر 10واں ہے کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، لہذا تم اس پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو، وہ اس کے راستے سے ہٹا کر تمہیں پرگندہ کر دیں گے۔ یہی سر جو میں نے کچھ پوائنٹس بیان کیے ہیں، یہی قرآن کے مطابق کہ یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے۔ یہ سادہ سی باتیں ہیں جو ہم روز برہ زندگی میں ہمارے کے ساتھ پیش آ رہی ہوتی ہیں، ہم نے اس معاملے میں ان کو فالو کرنا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے۔ نسائی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچی اور فرمایا کہ یہ جو لکیر ہے سیدھی، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ پھر اس کے ساتھ کچھ اور لکیریں کھینچی اور فرمایا کہ سب لکیروں پہ شیطان بیٹھا ہے۔ اگر تم سیدھے اللہ کے راستے پہ چلو گے، اس لکیر کو تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو ہمارے پاس ابھی اگر ہمارے پاس کچھ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا اور وہ ہمارے تک سلامت، بالکل سلامت جیسا کہ ہے ویسا پہنچا، تو وہ قرآن ہے۔ تو ہمیں اگر سیدھا راستہ جاننا ہے جو ہمیں اللہ کی طرف لے کے جاتا ہے اور جو ہمیں ابدی کامیابی کی طرف لے کے جاتا ہے، تو وہ قرآن ہے۔ تو ہم نے حضرت کوشش کرنی ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس پہ عمل کرنے والے بنیں۔ تو میری اپنے لیے بھی یہ دعا ہے، میری آپ کے لیے بھی یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین کا علم عطا فرمائے، اللہ پاک مجھے بھی آسانیاں پیدا کرنے کی اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حضرت آپ کو بھی آسانیاں پیدا کرنے کی اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔